वीडियो अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम लाइट कैपिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरीशा सगीर। और नाजरीन, आज हम रोशनी डालेंगे अहम स्टोरीज पर जिनमें मौजूद है गवर्नर हाउस को लाइब्रेरी बनाने वालों की हुकूमत में पंजाब असम्बली की नई इमारत तामीर, इजलास भी हो गया, नई इमारत बनाने की क्या जरूरत पड़ी और पुरानी इमारत का अब क्या होगा। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे फिरदौस आशिक अवान ने फिर थप्पड़ की गूंज और थप्पड़ भी मारा, गालम गलोच भी की, हर जाने का नोटिस भी भेज दिया। अब कहती हैं कि वीडियो पूरी नहीं दिखाएगी। क्या ये सब कुछ प्री प्लान था? क्या वीडियो में मजीद कुछ और भी था? पूरी वीडियो क्यों नहीं दिखाएगी? कसूरवार कादिर मंदोखेल था या फिरदौस आशिक अवान? और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इलेक्शन कमीशन में बेजाब्तियों का बाजार गर्म है, रिटायर ऑफिसर को दोबारा तैनात करने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। क्या वाकई ऐसा है? क्या ये आइन के खिलाफ नहीं है? क्या इससे हुकूमत की कारकर्दगी और मेरिट की बुनियाद पर काम के दावों की कलई नहीं खुलेगी? और हम ये भी डिस्कस करेंगे सिंध सरकार का एक ही खानदान के 18 अफराद ने SPSC का इम्तहान पास कर लिया है। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है या फिर ये भी सियासी असर रसूख का बेदरेग इस्तेमाल का शाखसाना है? अगर ऐसा है तो फिर सिंध की बर्बादी की वजूहात क्या हैं? और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अमेरिका चाइना के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के खिलाफ मैदान में उतर आया है। क्या अमेरिका चाइना के खौफ खा रहा है? खित्ते और बिलखुसूस पाकिस्तान पर क्या असरात मरतब होंगे? ये सब कुछ हम जानेंगे इस प्रोग्राम में। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के 50 साल सियासी जिंदगी के उतार चढ़ाव के एनी शायद तर्जमान पंजाब हुकूमत, मारूफ कालम निगार इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब, जिनसे हमने और आपने बहुत कुछ सीखा है। आइए इनसे हालात हाजरा पर गुफ्तगू करते हैं। जी चौधरी साहब। जी बिस्मिल्लाह, वेलकम बेटा, कैसे हैं आप? खैरियत? सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि गवर्नर हाउस को लाइब्रेरी बनाने वाले ने हुकूमत पंजाब में असम्बली की एक नई इमारत तामीर हो गई है, तो मुझे ये बताइएगा कि स्पीकर असम्बली की तरफ से मुबारकबाद देने में इतनी देर क्यों लग गई है? देखें, कोई देर नहीं हुई है और माशाल्लाह बड़ी अच्छी असम्बली बन गई और इसका संग बुनियाद 2004 में रखा गया था। और इसकी बड़ी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें सामने बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि अना ख़ातमुन नबी ला नबी बादी, कि ये जो लोग इमरान खान को कहते थे कि भाई यहूदियों का एजेंट है और कादियानी साजिश है और फलाना है और ये इस तरह की चीज़ें, ये असम्बली का इफ्तिताह और ये लिखा जाना मेरा ख्याल में उनके मुंह पे एक ज़ोरदार तमंचा है। मैं सबसे पहले स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही को मुबारकबाद देना चाहूँगा। इसी हवाले से हमारे पास एक वीडियो पैगाम भी मौजूद है। जी 2004 में इन लोगों ने आपको पता है कि इफ्तिताह किया और उसके बाद फिर जब उनकी हुकूमत चली गई, जब मुशर्रफ का दौर ख़त्म हुआ तो फिर दूसरी हुकूमतें आईं, उन लोगों ने वहाँ पे उस मंसूबे को रोके रखा। और तहरीक इंसाफ की कामयाबी ये है कि वो कोई भी मंसूबा अच्छा जो है वो प्रीवियस गवर्नमेंट का उनको वो जारी रखती है, उनको मुकम्मल करती है। और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह जो और मंसूबे जो हैं जो आमतुन्नास के लिए हैं वो रखे जाएँ। फ़राह आगा ने आज बड़ी ज़बरदस्त बात की और तस्वीर लगाई कि हम नई असम्बली में बैठे हैं, तो ये वाहद पंजाब असम्बली के अरकान हैं जो दो असम्बलियों में बैठेंगे। दो घर हैं उनके, पुराना घर और नया घर। बाकी आपने ये सवाल किया है कि पुरानी असम्बली हाल का क्या होगा, ये अभी तक तो मुझे भी इस बारे में इल्म नहीं है, लेकिन उसका भी इस्तेमाल होगा। उस असम्बली की भी बड़ी यादें हैं। इसी असम्बली की सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर करतार सिंह ने अपनी कृपान लहराई थी और कहा था कि पाकिस्तान का फैसला मेरी तलवार करेगी। कभी असम्बलियों की तारीख़ की अगर हम बात करें और तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जो इमारतें हैं इन जगहों पे क्या क्या एक तारीख़ी इक़दाम हुए। किसी फारग वक्त में या किसी ख़ास जगह कोई, मैं समझता हूँ एक प्रोग्राम होना चाहिए कि पंजाब असम्बली की पुरानी जो इमारत है उसने अपनी आँखों से क्या क्या देखा। लेकिन इस असम्बली में मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ काम हुए, बड़ी करारदादें भी पास हुई और पंजाबियों ने बड़े ज़बरदस्त काम किए। लेकिन एक पंजाबी लीडर चौधरी रहमत अली है, उसकी करारदाद ये पास नहीं कर सके। मैं समझता हूँ कि पुरानी असम्बली महरूम रही है कि एक पंजाबी लीडर जो होशियारपुर के गढ़ शंकर का रहने वाला है और जिसने पाकिस्तान का नाम दिया और सोच और फिक्र दी, उसके बारे में पुरानी असम्बली कुछ नहीं कर सकी। और मुझे उम्मीद है नई असम्बली जो है उसके ऊपर तवज्जो देगी।
سر آپ کو کیا لگتا ہے نئی عمارت تعمیر ہو جائے گی تو کیا ممبران کے رویوں میں، باڈی لینگویج میں کوئی تبدیلی آئے گی یا وہی شور شرابہ ہوگا؟ وہ جس طرح کے رہتے ہیں، اب نئے گھر میں جا کے کیا آپ اپنا رویے بدلیں گے؟ آپ جتنے اچھے ہوں گے اتنے ہی نئے گھر میں ہوں گے. لیکن سر جب ہم نئے گھر میں جاتے تھوڑا بہت رویہ تبدیل ہو جاتا ہے. وہ ایسے ایک دو دن میں بڑا اچھا لگتا ہے، ہم بھی نئے گھروں میں شفٹ ہوتے رہے، بالکل بعد میں پھر پرانے ہی ہم نکل آتے ہیں. جو کچھ ہوتے ہیں اچھے ہوں یا برے ہوں، ہم یہ نہیں کہتے. دیکھیں ایک انسانی معاملات ہیں، رویے ہیں انسانی، وہ عمارتیں، بلڈنگیں، نئی جگہ جانا، نئی ملکوں میں جانا کچھ عرصے کے لیے تبدیلی ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اپنا وزیر اعلیٰ بزدار صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے دوست ہیں ساؤتھ پنجاب میاں چنو سے علی عباس ہیں. تو یہ بڑے ان کے لیے اعزاز ہے کہ 3 سالوں میں انہوں نے بڑی جلدی مکمل کیا. یہ پروجیکٹ تو بالکل ہی سائڈ پہ کر دیا گیا تھا ان لوگوں نے. تو نئی جگہوں پہ بیٹا رویے تو اچھے ہونے چاہیے میں سمجھتا ہوں. اور چودھری پرویز الہی صاحب نے آج بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے. گو اپنی جگہ پہ وہ آج جون کے مہینے کو وہ جولائی کہتے رہے. تو نئی اسمبلی میں جو پہلی غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے تاریخ جو ہے وہ 16 جو ہے وہ اس کو جون کی بجائے جولائی کہا. بہرحال یہ چیزیں تو صرف ٹانگ ہوتی رہتی سر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کیا یہ عمران خان کے وی این کے خلاف ہے؟ انہوں نے کہا تھا، انہوں نے عوام سے بہت سارے وعدے کیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دیں گے. تو آپ کو نہیں لگتا جب نئی عمارت بھی تعمیر کر دی گئی ہے تو عمران خان کے وی این کے خلاف ہے یہ؟ نہیں کہاں. دیکھیں آپ اپنے جو آئین ساز ہیں ان کو ایک اچھی جگہ آپ بٹھائیں، اس سے ایک اچھی سواری دیں، ان کو اچھی جگہ بٹھائیں، ان سے اچھے کاموں کی توقع رکھیں. آج میں نے جب یہ اپنا یہ پوسٹ کی تو شکیل اوان ہیں، وہ ہم اس کو توتیا ہزارہ کہتے ہیں، بڑے اچھے گلوکار ہیں وہ. تو انہوں نے کہا جی کہ ان لوگوں کو تو جھونپڑے میں بٹھانا چاہیے، بڑے نالائق لوگ ہیں. تو میں ان سے ذرا ڈفر کروں گا کہ ہر چیز جو ہے اس کی مخالفت نہیں کی جاتی. اچھا گھر پہ بیٹھے ہیں، آپ ان سے اچھی توقعات رکھیں. اور شکیل اوان جو ہے وہ آپ یقین کریں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کو پرائڈ آف پرفارمنس ملنا چاہیے. اور میں نے اس کے لیے کوشش بھی کی ہے. اور جب یہ جو ایکٹریس وغیرہ اور دوسرے فنون لطیفہ سے جڑے ہوئے لوگوں کو پرائڈ آف پرفارمنس ملتا ہے تو ایسے لوگ جو ایک آواز ہیں، ہزارہ کی آواز ہیں، ان لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور یہ جو ضلعوں کے تعصب ہیں یہ رہتے ہیں. جب میں مدینہ منورہ میں تھا تو مدینہ منورہ کے لوگ جو ہیں وہ جدہ کے لوگوں کے بارے میں اچھے جذبات نہیں رکھتے تھے، مکہ کے لوگوں کے بارے میں کہتے تھے کہ بڑے سخت رویوں والے ہیں. تو اسی طرح ہمارے ساتھی ہیں فضل سبحان، انہوں نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ جی دیر کے جو حقوق ہیں وہ چھینے جا رہے ہیں اور سوات لے رہا ہے. اب یہ کمراٹ آتا دیر میں ہے لیکن اس کو کلام کے راستے ایک سڑک دی جا رہی ہے. بابا کیوں آپ اس طرح زیادتیاں کرتے ہیں؟ میں فضل سبحان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. انہوں نے ماشاءاللہ جدہ اسکول میں بڑے اچھے کام کیے، یہاں پہ بھی اسکول انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو میں کے پی کے کی حکومت سے یہ بھی کہوں گا. اور بعد میں پتہ چلا کہ دریا کے کنارے وہاں پہ ایک سیکریٹریٹ بھی بنا ہوا ہے، گجر سیکریٹریٹ، اس کو بھی گرا دیا گیا، حالانکہ وہ 500 میٹر دور ہے. اور پورا سوات کا جو دریا ہے وہ اس کے اوپر سارے ہوٹل بنے ہوئے ہیں، بالکل ایج پہ بنے ہوئے ہیں. پتہ نہیں کیا. ملک رضا خان سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے، 2-3 دفعہ بات نہیں ہو سکی. لیکن محمود خان صاحب ذرا توجہ دیں اس کو پلیز. کے پی کے کی گورنمنٹ ہی رہنے دیں، اس کو پرانی پنجاب گورنمنٹ نہ بنائیں. چلیں آگے. اچھا سر یہ بھی بتائیے گا کہ پنجاب اسمبلی کی جو عمارت ہے اس کی تعمیر کا کام سابق دور میں پرویز الہی کے دور میں ہوا تھا شروع. تو اگر ایک جو سرکاری بلڈنگ ہے اس کی تعمیر میں اتنا لیجسلیچر میں اتنا ٹائم لگے گا تو آپ کو نہیں لگتا کہ عوام کی فلاح و بہبود کے جو کام ہوتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ان میں کتنا ٹائم لگے گا؟ ماشاءاللہ وہ پیرلل جاری رہے ہیں، مشرف دور میں بھی رہے ہیں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی نواز شریف دور میں نہیں ہوئے تو پھر یہ جھوٹ ہے نا، پھر ہم جھوٹ تو نہیں بول سکتے. بالکل. تو عوامی فلاح و بہبود کے کام بہت ہوئے. ہاں البتہ یہاں پہ میں ایک بات بتا دوں کہ احمد رضا قصوری نے یہ بات کہی تھی، اور دروغ برگردن احمد رضا قصوری جو موسٹ سینئر پولیٹیشین ابھی زندہ ہیں ہمارے، یہ وہ ہیں جو بھٹو نے جن کو کہا تھا کہ یہ بلے شاہ کا ملنگ ہے. اور ان کے بارے میں بھٹو نے جب کہا نا کہ اسمبلی کے ممبران جو ڈھاکہ جائیں گے تو میں ٹانگیں توڑ دوں گا، تو یہ ڈھاکہ جانے والوں میں شامل ہیں. انہوں نے ایک گواہی دی تھی. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو کسی نے کہا کہ پشاور سے لے کے کلکتہ تک یہ جو روڈ بنا ہے یہ شیر شاہ جی ڈی روڈ، یہ شیر شاہ سوری نے بنایا تھا. تو
تو اس وقت برجستہ جو ہے نواز شریف نے کہا کہ اس کا مطلب ہے انہیں پھر بڑی کمیشن کھدی. یعنی کچھ لوگوں نے کام تو ضرور کیے آپ کے، لیکن انہوں نے اپنا پیٹ بھرا. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے جیسے موٹر وے بن گئی، فلاں بن گیا، یہ ہو گیا، اچھی چیز ہے. مطلب سابق ادوار میں کام بھی ہوئے، ساتھ کرپشن بھی کے ساتھ کام کریں. بالکل. دیکھیں ایک آپ نیٹ ورک بناتے ہیں، آپ اسی کے اسٹوڈیو کی چیزیں خریدتے ہیں، بڑی اچھی چیزیں آپ لگا لیتے ہیں، لیکن ایک چیز جو 1 لاکھ روپے کی ہے اگر وہ 10 لاکھ روپے کی آپ بناتے ہیں تو پھر تو یہ غلط ہے نا. بالکل. تو یہ اس طرح کے انہوں نے منصوبے بنائے، پھر انہوں نے قرضے لیے، قرضے لے کے موٹر ویز بنائیں، پھر موٹر وے کو بطور رہن رکھ کے پھر انہوں نے دوسرے کام کیے. تو یہ ایک لمبی اسٹوری ہے، کہانی ہے، اس کے اوپر پھر بات کریں. بالکل. اچھا ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف سر جاتے ہیں اور یہ ڈسکس کرتے ہیں. الیکشن کمیشن میں بے ضابطیوں کا بازار بھی گرم ہے اور ایک ریٹائر آفیسر کو دوبارہ تعینات کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ واقعی ایسا ہے اور اس پر آپ کیا کہیں گے سر؟ کیا پاکستان کا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں آئین اور قانون کبھی آپ کو ایسے معاملات کی اجازت نہیں دیتا کہ جس طرح کی یہ چیز ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن میں پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا سینٹ کے الیکشن کے دوران ایک آفیسر تھے، پتہ نہیں پروڈیوسر صاحب وہ آپ کے پاس ہے، وہ چلائیں ذرا اگر وہ الیکشن کمیشن والی آپ کے پاس وہ ہے تو وہ آپ دیکھیں. یہ شہباز شریف صاحب تشریف لائے ہیں اور یہ ساتھ میں یہ جو الیکشن کمیشن کے آفیسر ہیں بڑا اٹھ کے جھک کے انہیں مل رہے ہیں اور بڑا اب شو کر رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے جو ہیں تابع فرمان ہیں. ویئر ایز جب عمران خان تشریف لائے ووٹ ڈالنے کے لیے وہ اٹھے نہیں ہیں. بالکل. یعنی یہ اس کو کیا کہیں گے، یہ تو بالکل ایک بڑا غلط کردار ہے. یہ اس کو پنجابی میں اس کو کہتے ہیں چولانہ کردار، یعنی چول ماری انہوں نے. اور وزیر اعظم پاکستان کو جو ملک کے نمائندے ہیں ان کو پروٹوکول نہیں دیا، اور ویراز جو ملک کو لوٹ کے لے گئے اور سابق دور کے، کیونکہ سابق دور کے ان کی اپوائنمنٹس ہوئی. اب الیکشن کمیشن جو ہے اس نے جس طریقے سے الیکشن کرائے ہوئے ہیں، جن کو انگلیاں اٹھی ہیں، NA-249 دیکھ لیں، ڈسکا کا الیکشن دیکھ لیں اور سارا چیز دیکھ لیں. یہ الیکشن کمیشن ان کے اندر کوئی ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس ملک صاحب کو لینے کے لیے کوئی غیر قانونی کام کر رہے ہیں. اس میں وہ کچھ بلاگ آیا ہے عبد القادر کا، تو اس میں تفصیل بتائی ہے. تو میں ان سے یہ کہوں گا حکومت سے کہ بابا کہ یہ حکومت آپ کر رہے ہیں یا آپ کہیں یوگنڈا میں حکمران ہیں. آپ کو اگر الیکشن کمیشن کا ایک چوچا سا فرد جو ہے وہ آپ کو تکنی کا ناچ نچا رہا ہے تو پھر لوگ آپ کے کیا سمجھیں گے بھائی کہ یہ کیا چیز کیا ہے. بالکل. کہ بھائی اگر آپ نے ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور یہ ریٹائر ہو کے پھر ان کو واپس آ رہا ہے اور حکومت کو ڈر ہے تو بابا پھر کس نے اس کو کنٹرول کرنا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا یہ کوئی بنگلہ دیش سے حسینہ واجد کو ہم بلائیں گے کہ آگے آؤ ذرا اس کو الیکشن کمیشن سے ہماری جان چھڑا دو؟ ان ایسے گندے کردار کو آپ عبرتناک سزا دے کے اٹھائیں، بلیک لسٹ کریں ان کو جن میں اخلاقیات نہیں ہیں. اسپیکر کھڑے ہیں، وزیر اعظم پاکستان کھڑے ہیں، ان کے بارے میں ان کے رویے کیا ہیں؟ اور وہ دیکھیں جو شہباز شریف ہیں ان کے لیے اپنی کرسی سے اٹھتے ہیں. بالکل. تو یہ جو چیز ہے حکومت کو چاہیے، حکومت کو بجائے اس کے کہ اپنا وہ چیخے چلائے، حکومت کو یہ چاہیے کہ ایکشن لے کہ جو ریٹائر ہو گیا اس کی اپائنٹمنٹ کو کرنے کے لیے الگ سے اتھارٹی بنائے کہ اس کو کیوں لینا ہے آپ نے، مثلا اس میں کیا خوبی ہے کہ یہ چلا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. اسی طرح نوجوانوں کے حقوق مارے جاتے ہیں. اب گریڈ 21 کا بندہ ریٹائر ہو گیا ہے اور وہ پھر اسی سیٹ پہ آ رہا ہے تو پیچھے آپ نیچے 17 میں تو کوئی بندہ انڈکٹ نہیں نہ کر رہے. بالکل. تو اسی طرح کی ایک لائن ہوتی ہے، 17 والا 18 جائیں گے تو پچھلے آئیں گے 21. بالکل. تو یہ جاتے نہیں، یہ مردہ لاشیں جو ہیں اس پاکستان کا پیچھا نہیں چھوڑتی. بالکل. ان کو شرم آنی چاہیے. کتنا لوٹنا ہے بھائی آپ. پھر میں کوئی بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں جی جو غصے میں بات کرتے ہیں آپ فلانا. غصہ کیوں نہ آیا؟ بالکل. اب آپ پڑھی لکھی ہیں، فار ایگزامپل آپ CSS کر جاتی ہیں، آپ کی اپوائنٹمنٹ جو ہے نہیں ہو رہی اس لیے کہ اس طرح کی گدیں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپوائنٹمنٹس جو ہے وہ بہت ضروری ہوں. ہم یہ نہیں کہتے ان کو نہ رکھیں، ہمیں پتہ خطے کی صورتحال بڑی خطرناک تھی
ہمیں سعودی عرب میں ڈیفینس سے ریلیٹڈ بندہ چاہیے تھا، جنرل بلال اکبر کو لگایا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کسی اور جگہ، لیکن ایک ایسا بورڈ بنائے جو ریویو کرے ان کو کہ ان کو کیوں ضروری ہے. اور میں یہ سمجھوں گا کہ یہ جو ہے فرد، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے کلنک کا ٹکا ہے یہ الیکشن. اچھا سر، آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن کمیشن بھی پارٹی نہ بنے نا. سر آپ کو کیا لگتا ہے اگر تو انہیں تعینات کر دیا جاتا ہے تو اس سے کیا ہمارے صوبے باقی خاموش رہیں گے؟ کون یہ کچھ بولے گا، کوئی نہیں بولے گا. آخر میں ایک چیز ہے، جو حکومت بولے گی اس میں سندھ اس کے خلاف چلا جائے گا، اس میں نون لیگ اس کے خلاف بولے گی. ابھی دیکھ لینا نا، میں ان کی فیور میں بولا ہوں آج. یہ جو کسی کو خبر چلی کہ بھائی اس کی مخالفت ہو رہی ہے اپوائنمنٹ کی، تو اس کے حق میں ہم کو بولنا شروع کر دے گا. کوئی مصدق بولے گا، کوئی احسن اقبال بولے گا، کوئی بولے گا نہیں جی یہ بڑا تجربہ کار آدمی تھا، اس نے کیا تجربہ کیا؟ کون سے الیکشن صاف و شفاف کلائے؟ کون سا پاکستان کا ایسا الیکشن ہے جو آپ 2018 پہ بھی انگلی اٹھتی ہے، 2013 پہ بھی اٹھتی ہے؟ بلکہ احمد میر نے تو کہا تھا کہ تاریخ کا سب سے گندا ترین الیکشن 2013 کا الیکشن تھا. تو یہ الیکشن کمیشن اس میں ہے کیا؟ مطلب مجھے بتائیں. یہ صرف اپنے بچوں کی اپوائنمنٹس، نوکریاں، یہ 20-20 لاکھ کے کانٹریکٹ کے اوپر پھر آنا. میں نے ایک لفظ جو گدھ استعمال کیا نا، گدھ آپ کو پتہ ہے ایک ایسا جانور ہوتا ہے جو مردے کھاتا ہے. یہ پاکستان کے جسم کو جو سڑان بنا کے یہ کھانے والے لوگ ہیں، یہ گدھے ہیں. انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. چلیں آگے. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ اگر تو ریٹائر شخص کو تعینات کیا جاتا ہے تو آپ یہ بتائیے گا کہ حکومت کے نظام انصاف کی کلیں نہیں کھل جائے گی؟ کھل جاتی ہے نا. ہم دیکھیں، میں نے آپ کو کہا نا کہ جب آپ کو نوجوان کو موقع ہی نہیں ملے گا کسی جگہ اپوائنمنٹ کی، تو وہ بیچارہ پھر فرسٹریٹ ہو جائے گا. پھر بیچ میں سے لوگ ملک سے باہر جانا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کا برین ڈرین ہوتا ہے. تو بس یہ ہے. یہ ذرا وہ چلائیں ذرا، جو کیا نام ہے اس کی، ایک فلم ہے، وہ کلپ ہے اس کا وشل کا، وہ چلاتے ہیں. یہ سوال اگلا کیا ہے آپ کا؟ سر ایک طرف تو الیکشن نظام کی اصلاحات کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی لائی جا رہی ہے، پھر الیکشن کمیشن میں جو ہے ایک ریٹائر آفیسر کو تعینات کیا جا رہا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں کوئی کرپشن ہوگی یا اس میں؟ بالکل ہوگی. اب یہ ان کو یہی تکلیف ہے نا کہ حکومت نے ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے آرڈر بھی دے دیے ہیں. 600 پیسز آئیں گے اور اس سے الیکٹرانک ووٹنگ ہوگی. ہاں، تو اس میں یہ جو ہے نا، یہ ان کو موت پڑ گئی. اوورسیز پاکستانیوں نے اتنا احتجاج کیا ہے، اتنا احتجاج کیا ہے. انہوں نے بولا کہ ہمارے اوپر جو ٹرسٹ کیوں نہیں ہے، ہمارے اوپر یہ کیوں اعتماد نہیں کرتی نون لیگ؟ اس لیے نہیں کرتی کہ ان نون لیگ کو پتہ ہے کہ وہ دھاندلی کی پیداوار ہے. وہ ووٹ کو خرید و فروخت کرتی ہے، وہ شناختی کارڈ خرید لیتی ہے، وہ انتخابی فہرستیں ایک پولنگ اسٹیشن کے باہر کچھ اور ہوتی ہیں، اندر کچھ اور ہوتی ہیں. آپ کو ان کے جو ڈاکہ زنی کے ان کے جو وارداتوں کے طریقہ کار ہے، وہ مجھے کبھی میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا کہ لوٹ کے. اب میں چاہوں گا کہ اگر پروڈیوسر صاحب کے پاس وہ وشل ون ڈے کی ہے، وہ ایک کلپ، وہ تھوڑا سا اس کو ذرا چلائیں، وہ بتائیں کہ بھائی یہ جو فلاسفر ہے، یہ اسکالر ہے تو یہ انڈین ہے، لیکن اس نے بڑی خوبصورت ایک بات کی ہے. A corrupt people cannot trust their own society. Globally, corruption is the norm. I was surprised that some cultures had found a cure. My first experience of a culture of trust was in Holland. My host took me to a dairy to buy milk. I had never heard of machines milking cows. No one was selling the milk. My friend just opened the tap, filled his jug. Then he grabbed a bowl filled with cash, paid in 20 guilders note, took the change and started walking away with his milk. I was stunned. I said, man, if you were an Indian, you would take the milk and the money. He laughed. In a flash. سر یہ کلپ بھی ہم نے ملاحظہ کیا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ وشل بڑا اچھا اسکالر ہے، اس کے لوگ بہت سنتے ہیں اور بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے. اس نے جو بنیادی چیز کی ہے نا، وہ جو میں بتانا چاہتا ہوں، اس نے کہا ہے کہ غربت جو ہے نا، یہ کرپشن پیدا نہیں کرتی، بلکہ کرپشن جو ہے غربت پیدا کرتی ہے. اس میں ایک جملہ بس انہوں نے کیا زبردست بات اس نے کی. بالکل. اس نے اب دیکھیں نا،
اب ایک غریب آدمی ہے وہ یہ سمجھے کہ بھائی میں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے میں ادھر سے پیسے ادھر سے پیسے پکڑوں، نہیں، اس نے یہ کہا کہ نہیں، غربت کرپشن نہیں پیدا کرتی بلکہ اس بندے کو مجبور کیا کرپشن نے۔ بالکل، مثلا وہ ایک ایسا بندہ ہمارے وسائل لوٹ کے کھا گیا نا سارے، بالکل، کسی نے سر محل بنا لیے، کسی نے ایون فیلڈ بنا لیے، کسی نے کچھ بنا لیا، اب اس کے بعد پاکستان کے لوگوں کو غریب کر دیا۔ اب کوئی پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ غریب آدمی جس کی 18-20 ہزار روپے تنخواہ ہے اور وہ دوائی نہیں خرید سکتا، تو وہ یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ غربت کی وجہ سے کرپٹ ہو رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس بندے کے وسائل جو تھے، جو اس کی تنخواہ آج 20 کی بجائے 70 اور 80 ہزار ہونی تھی، یہ کرپٹ لوگوں نے کی ہے۔ یہ ایک میسج ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ میں عمر چیمہ کا شکر گزار ہوں کہ بڑا انہوں نے ہمیں یہ ایک چیز ایسی زبردست، یہ ہے تو ویسے ہمیں تعلیمات تو ہماری اپنی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے اسلام میں ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم کرپٹ نہ ہوں۔ قائد اعظم کو بھی کرپٹ کرنے کی کوشش کی گئی، چودھری رحمت علی، اس طرح علامہ اقبال، سب کو جو ان سے بچ نکلے انہوں نے ملک بنا دیا، اور جنہوں نے اس کے اوپر گوڑے گوڑے کرپشن کی اب ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ لندن کی سڑکوں پہ وہ چوری ہوئے، وہ نعیم بخاری والی بات ہے، وہ جاتا ہے وہ چوری ہوئے۔ یہ مدینہ منورہ جائیں، مکہ مکرمہ جائیں، طواف کے دوران جائیں تو لوگ پھر بھی کہتے ہیں وہ چور جا رہا ہے۔ آپ یقین کریں گے جب سعودی عربی آ رہے تھے 2 دن پہلے مجھے پتہ چل گیا تھا، میں جدہ میں تھا، مجھے ایک میرا عرب دوست نے کہا کہ صدیق جائے کہ آپ کا دوست آ رہا ہے، اور میں نے بولا مین کون؟ کہنے لگا نواز شریف۔ میں نے کہا 2 دن پہلے، تو وہ ایک پیلس انہوں نے ان کے لیے رینوویٹ کرتا تھا، وہ وہاں پہ کام کرتا تھا، انجینئر تھا وہ ان کا جو سعودی تھا، تو لوگوں نے اس نے کہا، ان لوگوں نے بیٹھ کے میرے سامنے کہا کہ ہم اپنی حکومت سے احتجاج کرتے ہیں کہ یہ جو اپنے ملک کو لوٹ کے آیا بندہ جو چور ہے اس کو آپ کیوں پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ پاکستان کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ان ملکوں نے جو لٹیروں کو پناہ دے رکھی ہے۔ بڑے لوگ کہتے تھے کہ بھئی یہ الطاف حسین آ رہا ہے واپس، وہ فلانا آ رہا ہے فلانا، میں نے اس وقت بھی کارڈ میں لکھ کے کہہ دیا تھا یہ کبھی نہیں واپس آئے گا، کیونکہ یہ جو دکاندار ملک ہوتے ہیں نا، جیسے یو کے ہے، دوسرے ملک ہیں، یہ کبھی کسی سے نہیں پوچھتے کہ آپ پیسہ کہاں سے لائے ہو۔ آپ اگر دکان پہ چلی جائیں، آپ کہیں یہ 50 تھان ہیں مجھے دے دیں، سارے کے سارے دے دیں، تو آپ سے یہ تو کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ پیسے آپ کہاں سے لائیں گے، بولیں گے بتائیں گاڑی کہاں ہے، ہمارا جو مزدور ہے وہ آپ کے لاتا۔ تو یہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ پورے ملکوں کی لٹی ہوئی جو معیشت ہے وہ لٹیروں کو اپنی جگہ دیتے ہیں۔ تو وشل نے بڑی زبردست بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وی شوڈ سیکنڈ، ہمیں اپنے اعتماد، اپنے نوجوانوں کو، اپنے جو ملازمین ہیں ان کو یہ کانفیڈنس ملنا چاہیے کہ آپ کے حالات اگر خراب ہیں، غربت ہے، تو کل بھی ہم نے یہی بات کی، آپ محنت کریں، اللہ پاک آپ کو محنت سے نوازے گا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ آپ کوئی کرپٹ کام کریں گے نا، غلط کام کریں گے، تو آپ کے یہ کیریئر میں آپ کے ساتھ ٹریول کرے گا۔ بالکل، آپ کسی کمپنی میں ہیں، وہاں پہ جا کے آپ چوری کرتے ہیں، ڈاکہ مارتے ہیں، آپ کرتے رہیں، جا مارکیٹ میں گھومیں، وہ ایک ہی سرکل ہوگا، لوگ آپ کو جان جائیں گے کہ اس شخص نے فلاں جگہ فلاں کام یہ کیا تھا۔ شہباز شریف نے نہیں کہا تھا کہ کم لوگوں کو پتا تھا، عمران خان نے لوگوں کو بتا دیا کہ ہم چور ہیں۔ او بھائی لوگوں کو تو پتا ہے آپ چور ہیں، لوگوں کو تو اچھی طرح پتا ہے کہ آپ نے ڈاکہ مارا ہے، آپ نے وسائل لوٹے ہیں اس ملک کے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے کان پک گئے ہیں سن کے ایسی باتیں۔ اچھا آپ کے کان پک گئے ہیں، آپ اپنے کانوں کا علاج کرائیں، کیونکہ ہم نے تو سچ بولنا ہی بولنا ہے۔ مجھے بتائیں کہ میرے وسائل جو ہیں وہ لوٹے ہیں، جن لٹیروں نے لوٹے ہیں ان کے خلاف ہم بات بھی نہ کریں۔ آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 20-20 ہزار روپے کی نوکریوں پہ گھر چلتے ہیں؟ یہ پوری روٹی کھا سکتا ہے؟ آٹا اور گھی اور یہ چیزیں اتنی مہنگی، یہ کیا غریب گھر چلا لے گا؟ تو اس کو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو وسائل کو لوٹنے والے وہ ہیں، یہ نہیں ہے جو بیچارہ بچا رہا ہے، آپ گاڑیاں بیچ رہا ہے، بھینسوں اور کٹوں کی بات کر رہا ہے۔ کرپشن کی وجہ سے غربت آئی ہے، کرپشن کی وجہ سے یہ غربت آئی ہے، اور انشاءاللہ کرپشن خاتمہ ہوگا تو پھر نکلے گی۔ اور اس میں یہ بھی بات ہے، میں پھر بات کروں گا کہ اس میں کرپشن کے خاتمے کی ہم نے بات کی، ہم نے یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی صاف کرے گی یا نون لیگ صاف کرے گی۔ جو بھی کرپٹ آدمی ہے چاہے وہ پی ٹی آئی میں ہے، اگر وہ کر رہا ہے کرپشن کر رہا ہے تو وہ جناب غربت کا باعث بن رہا ہے، اور وہ اللہ پاک سے جو ہے وہ اجر تو پائے گا، لوگ ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگلی بار جو ہے آپ الیکشن نہیں جیت سکتے اگر آپ کرپٹ ہیں تو۔ اگر 15 لاکھ کی سڑک آپ 65 لاکھ میں بنا کے پھر بھی 35 لاکھ مانگ رہے تو آپ چور ہیں، اور آپ ہمارے داخلی صفوں میں بیٹھے ہوئے چور ہیں۔
تو ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. ان کو بھی عمران خان تو کلیئر کٹ کہتا ہے, آپ نے کہا نا کہ یونیورسٹی وہ بنائے یونیورسٹی, ابھی بھی 19 یونیورسٹیوں کو بن رہا ہے. آج سیف اللہ قصوری نے کہا کہ وہاں پہ قصور کے اندر پتہ نہیں 19 ارب روپے کی یا کچھ پیسوں کا مجھے کوئی پتہ نہیں لگتا, نہ میں نے دیکھے ہیں نہ گنے ہیں اتنے زیادہ, تو وہ فگرز کا نہیں پتہ چلتا کہ وہاں یونیورسٹی بن رہی. بھائی اتنی یونیورسٹیاں بن رہی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ کو بہت بڑی تکلیف ہے ان چیزوں سے, بالکل, کہ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تو جہالت کم ہوگی, اور یہ چاہتے ہیں کہ جہالت ہو. اب وڈیرا آپ کو سکول نہیں بننے دیتا, پتہ ہے آپ کو. ٹھیک سر, اسی کے ساتھ ہم اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف جاتے ہیں, جہاں پہ فردوس عاشق اوان, آخر یہ تھپڑ کی کہانی ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ اور پہلے تو ہم ایک ویڈیو کلپ ملاحظہ کر لیتے ہیں, پھر اس پر بات کریں گے. سنائیں جی آڈیو, کوئی ویڈیو, جو کچھ بھی آپ. اچھا سر, ہم نے ویڈیو کلپ بھی دیکھی کہ یہ بھی بتائیے گا کہ فردوس آپا کی جانب سے تھپڑ مارا گیا ہے, غلط جملے اور القابات بھی کہے گئے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا, اس کے بعد انہیں ہٹ جانے کا نوٹس بھی بھیج دیا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا یہ عورت کات کا استعمال کیا جا رہا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں تھپڑ مارنا اور تھپڑ لگنا اور اس طرح کی عورت کارڈ والی تو کوئی بات نہیں ہے. وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے, وہ میدان میں اتری ہوئی ہے, ایک بہادر خاتون ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں. آپ نہیں بہادر جو اس معاشرے کو توڑ تاڑ کے یہاں پہ آپ کے اینکرنگ کر رہی ہیں. آپ لوگوں میں تو, ہمارے یہاں تو لوگوں بچیوں کو باہر ہی نکالتے کہ بھائی جائے گا تو فلانا ہے فلانا ہے. میں تو اپنی ساری بیٹیاں میری جاب کرتی ہیں, مجھے اس مسئلہ کوئی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ فردوس عاشق نے یہ کہا ہے کہ یہ جو امیج دیا گیا ہے, یہ جو چینل نے سامنے دکھائی ہیں چیزیں, وہ کٹ کر کے دکھائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اخلاقی طور پہ, یہ دیکھیں بندہ جو ساتھ میں کھڑا ہے جاوید چودھری, اس کی پہلے بھی وہ تو آرام سے کھڑے ہیں, وہ آرام سے کھڑا, کیونکہ اس کی دکانداری ہے نا, اس کی ٹی آر پی ختم ہو. بالکل, اب اس کے پروگرام کو نہیں دیکھتا, وہ جھوٹی کہانیاں کو نہیں دیکھتا کہ ایک ملک کا وزیر اعظم تھا, وہ جا رہا تھا تو وہاں پہ گاڑی رکی تو پھر وہ جناب موبائل بجنا شروع ہوا, میٹنگ میں موبائل اس نے نیچے رکھ لیا. یہ اب قصے کہانیاں ان کی سنتا کو نہیں ہے. تو اس طرح کی وہ یہ جو ہے شمع کی آخری لو تیز ہوا کرتی ہے. یہ آخر یہ سٹوری ہیں, یہ سٹوری ٹیلر جو لوگ ہیں ان کا موت پر گیا. اب لوگ سچ سنتے ہیں, ہمارے ایسے پروگراموں کو پذیرائی دیتے ہیں. ہم, آپ نے دیکھا نا, ہم پی ٹی آئی کے ترجمان بھی ہیں, اور پی ٹی آئی کے لوگ جو غلط کرتے ہیں ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. اس طرح کا لوگ سننا چاہتے ہیں. لوگ جو ہے نا ان کی دکان. اب وہ جو فردوس نے یہ بات کی ہے, اس نے کہا جی اس کو پورا چلائیں, سامنے لائیں, انویسٹیگیٹ کریں, اور میں تو اس کو چھوڑوں گے نہیں. اس کے باپ کو گالی دی ہے, میں مثالیں یہی دیتا ہوں, ہمیشہ مثالیں دیتا ہوں. میری بیٹی کو سامنے مجھے کو گالی دے تو وہ بیٹی میری منہ نہیں نوچ لے. بالکل, آپ صغیر عباسی صاحب کے بارے میں کوئی بندہ غلط کہے تو آپ جوتا نہیں اتار لیں. بالکل, بس اگر آپ جوتا اتار لیں گی اور اچھا, آپ لیکن ماریں گی. یہ بھی بتائیے گا کہ فردوس عاشق اوان کی جانب سے ایک نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر ایک مرد کو تھپڑ مارا گیا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک روایت قائم کر دی گئی ہے, اب ہر خاتون ایسا کرے گی؟ اور ساتھ آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ علی نواز اوان اور نون لیگ کے رحیل اصغر شیخ کے درمیان بھی ہاتھا پائی ہوئی ہے. دیکھیں, روایات جو ہیں وہ زندہ رہتی ہیں. یہ روایت وہ ہے کہ جب ایک بیٹی شیرنی کی طرح اپنے باپ کے دفاع میں آئی ہے. ٹی وی تو اب آئے ہیں نا, اس سے پہلے جب ٹی وی نہیں ہوا کرتے تھے تو ہم جانتے ہیں کہ خواتین نے, عورتوں نے اپنے باپ, اپنے خامدوں کے لیے کیا کیا قربانیاں دی. ہمارے گاؤں نلا میں جب ایک غلط ریڈ ہوئی تھی پولیس کی, تو آپ یقین کرو کہ ہماری عورتوں نے مار مار کے جو نا وہ شرف سلطانہ دار تھا اس کو پوری ٹیم کو بھگا دیا تھا. تو یہ عورتیں شروع سے جو ہے نا جھانسی کی رانی رہی ہیں, یہی ماں گجرانی رہی ہیں, یہی عورتیں بڑا کام. آپ اسلامی تاریخ میں نہیں دیکھا کس طرح ان لوگوں نے مقابلہ کیا اور پانی پلاتی رہیں, اور کس طریقے سے دلیری سے پھر وہ گیت گاتی ہیں. ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریسیپشن, اب لوگ کہتے ہیں جی خاتون باہر کیوں نکلتی, اور بابا خاتون تو باہر ریاست مدینہ میں سب سے پہلے لیڈیز باہر نکلی. کہ میں تو وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں, وہ ان پتھروں کو میں نے چوما جہاں پہ کھڑی ہو کے انہوں نے کہ کہا کہ البدر طلع علینا, کہ آج چاند ہمارے لیے طلوع ہے اور واجب ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. تو یہ تو عورتیں نکلتی رہیں گی. آپ کو عورتوں کی کہانیاں جو میں آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. تو یہ دلیری ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ فردوس عاشق اوان اتنی پاک مبرہ ہے کہ ہم ان کو ان کے ساتھ ملائیں, ہمیں ان سے بھی بہت بڑا گلہ ہے.
کہ یہ بھی ماشاءاللہ سر کیونکہ دیکھیں نا پہلے بھی اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ انہوں نے تلخ کلامی کی ہے، تو مطلب فردوس عاشق عوام کی جانب سے ایسا رویہ رکھا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہے؟ لیول ہے. آج جیسے روہیل اصغر نے بڑی گالیاں دی تھی، آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں اسمبلی کے باہر جو ہوا تھا، یہ بڑا بدماش ہے لاہور کا، یہ ماجد سکھ کا بیٹا ہے، تو بڑا اس کی دہشت ہے وہاں پہ، یہ قتل، یہ شیخ نام کا ہے، یہ ہے وہاں پہ کوئی میرا بٹ شاٹی ہے، تو اس نے بڑی بدماشیاں کی ہوئی ہیں. آج علی نواز عوان نے اس کو صحیح ٹھکائی کی ہے، اس کو روکا ہے. یہ گند جو ہے ان لوگوں نے، مشاہد اللہ خان مر گئے ہیں، اپنی قبر میں حساب دے رہے ہوں گے کہ جس طریقے سے گندی گفتگو وہاں پہ سینٹ میں بیٹھ کے 70 سال کا عمر کرتا تھا، یہ میرے خیال میں رک جائیں گے. ان کو اخلاقیات آتی نہیں ہے. قادر پٹیل کی کبھی آپ نے گفتگو سنی ہے؟ آپ نے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کی سن نہیں سکتے آپ بات. وہ مراد سعید کی چیخنے کے اوپر بات کرتا ہے، اور لیکن اس کی فیملی کے اوپر اٹیک کرتا ہے، گالیاں دیتے ہیں، گندے لوگ ہیں، اور پھر اس طرح اس کا پھل پائیں گے. تو یہ تسلسل ہے اسی چیز کا، لیکن رکے. لیکن فردوس عاشق عوان صاحبہ کو میں یہ کہوں گا کہ اب جو ہے نا آپ کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کرے گا. اب آپ کسی اور جگہ یہ تھپڑ اور یہ اس طرح کا جو ہے نا وہ ختم کر دیں. آپ کے اپنے چاہنے والے بھی آپ کے خلاف ہو جائیں گے. ضروری نہیں کہ ہر بار ہم لوگ جو آپ کے لیے کالم لکھیں اور آپ کو ڈیفینڈ کریں اور آپ کس چیز کو روکیں. عورت کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی غلط چیز ہوگی اٹھ کے چلی جائے وہاں سے. اچھا سر، جیسے کہ آپ نے بھی بتایا ہے کہ ان کے ساتھ بد کلامی کی گئی ہے، ان کے والدین کے خلاف بولا گیا ہے، غلط زبان کا استعمال کیا گیا، اور ساتھ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ان کے اوپر گرین ٹی گرائی گئی تھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا واقعی ایک مرد ایسی حرکت کر سکتا ہے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے؟ یہ بڑا بونگا سا بندہ ہے. اس کو جو تھپڑ پڑا ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ تیسری نسل بھی کہے کہ پردادا صاحب کو ایک پروگرام میں تھپڑ لگے تھے، اس وجہ سے یہ بڑبڑاتا بہت ہے. عورت کو بات کرنے دیں. آپ بحث میں عورت سے جیت تو جائیں گے لیکن ہار جائیں گے. آپ بات کرنے اپنے ٹائم کے اوپر بات کریں، نہیں تو بولے. میرے ساتھ کئی دفعہ ٹاک شو پہ ہوا، ایک دفعہ ہو گیا تھا بڑا سیریس، لیکن اس کے بعد میں نے یہ رویہ اپنایا کہ میں عموماً یہ کہتا تھا، کوئی بندہ کوئی چڑھ دوڑتا تھا نا میری باری پہ بھی، تو پھر میں ان کو کہتا تھا اچھا جی آپ بات کر لیں، ہم جناب آپ کی بات سنیں گے. تو اس سے وہ شرمندہ ہو جاتا ہے اگلا بندہ، اور پھر دیکھنے والا بھی کہتا ہے کہ یار یہ ون کر گیا، خاموش رہ کے ون کر گیا. تو ڈیبیٹ آپ جو ہے، میں بہت پرانا ڈیبیٹر ہوں، 1970 سے ڈیبیٹر ہوں. ڈیبیٹ کے کچھ اصول ہوتے ہیں. آپ جب آپ کے پاس شور ہے، میں جب کالج الیکشن لڑنے لگا تو شور کرنے لگے، ان کو پتا تھا میں ہرا دوں گا ان کو لاہور میں. تو میں نے جناب علی کیا کیا، میں نے ٹوپی اپنے سر سے جیب سے نکالی اور سر پہ ڈال کے میں نے تلاوت شروع کر دی. میں کہا اچھا بیٹھ کرو شور، اور میں نے وہ پڑھے جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. میں نے کہا کہ اب میں نے آپ کو یہ قرآن پاک کی آیت سنائی ہے، اب اس کا میں ترجمہ آپ کو سناتا ہوں. ترجمہ میں نے سناتے ہوئے نے کہا کہ حق آیا اور باطل بھاگ گیا، اور حق میں ہوں. اللہ اکبر کر کے میں اتر گیا اور میں جیت گیا الیکشن، بڑی لیڈ سے میں جیتا لگا. تو ڈیبیٹ کے طریقہ کار ہوتے ہیں. آپ روکے، اس طرح نہیں روک سکتے آپ بڑبڑے لوگوں کو تھپڑ مار کے، آپ تماچے مار کے. یہ میں نے بڑی ان کی حمایت کی، ان کے بارے میں کالم میں نے لکھے، لیکن میں نے اندازہ لگایا کہ یہ اگر چیز ہمارے معاشرے میں سرایت کر گئی نا تو پھر دائیں بائیں سر ایک روایت قائم ہو جائے گی، ہر عورت یہ حرکت کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی. کرے گی. اور عورت کا جو لفظ ہے وہ پردے کا ہے، اورا. اگر آپ عربی میں سمجھیں تو اس کو اورا، یہ لفظ جو ہے وہ یہ پردہ ہے. جو پردے میں خواتین ہیں، آپ نے دیکھا کہ وہ ان کے بڑا احترام زیادہ ہو جاتا ہے. تو پردے میں رہیں بھائی، کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ وہ کر جاتی، آپ نے اے سی کو مارا، ہم نے آپ کی حمایت کی، آپ نے یہ کیا، ہم نے حمایت کی. اب تیسری بار یہ کام نہ کرنا، کیونکہ ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ اپنے حدود میں رہیں. آپ اٹھ جائیں، پروگرام چھوڑ کے چلی جائیں. اور جاوید چودھری کو میں کہوں گا کہ یار آپ بھی ذرا تھوڑی سی شرم کر لو، آپ ہمارے قبیل کے بندے ہو. ویسے بھی تم کہتے ہو میں گجر ہوں، اور گجر اس طرح کے کام نہیں کرتے. چودھری لوگ ایسے کام نہیں کرتے کہ بھائی بلا کے اپنے مہمانوں کی لڑائی کرائیں. آپ اپنے مہمانوں کو، آپ کا کیا کام ہے؟ یہ جو وقفے کے دوران کی جو ویڈیوز وغیرہ چلا رہے ہیں، یہ تو پیمرا کو بڑا سخت ایکشن لینا چاہیے. اب پتہ نہیں یہ ادارے کرتے کیا ہیں ان کو، مجھے سمجھ نہیں آتی. کہ مجھے تو اگر کسی نے پیمرا کا وہ ہیڈ ویڈ بنایا، مجھے کچھ سنا ہے کہ بنا رہے ہیں کسی جگہ، تو میں تو اس طرح کی اجازت نہیں دوں گا. میں چینل بند کر، یہ پری پلانڈ ہے. ان کی ٹی آر پی ختم ہو گئی. وہ دیکھو ایسے کر کے کھڑے ہو کے، اور جناب علی وہ تماشا دیکھ رہے ہیں آرام سے کھڑے ہو کے. ہوا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا. کہتے ہیں نا کہ دو بندے لڑ رہے تو ان کو چھڑوانا چاہیے، لیکن وہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. اینکر جو ہے نا، اس نے جناب علی مجھے کہا، اس نے یہ کہا کہ آپ ایک کام کریں، ذرا آج مفتی کفایت اللہ کو آپ نے رگڑا لگا دینا.
اور مفتی کفایت اللہ آپ کو پتا JUI کا بڑا تکڑا سپوکس پرسن. بالکل. میں نے مفتی کفایت اللہ کو کہا کہ یار یہ اینکر مجھے یہ کہہ رہا ہے, اب آپ نے ایک کام کرنا ہے, آپ اپنی باری پہ عمران خان کو بے شک گالیاں دیں لیکن مجھے انٹرپٹ نہ کرنا. ایسے ہی ہوا, وہ اپنی باری پہ بولتے رہے, عمران خان کے بڑے سخت الفاظ کے, میں نے اپنی باری پہ مولانا فضل الرحمان کے بارے سخت الفاظ کے, اور ہم اٹھے گپ شپ لگاتے ہیں, سیلفیاں بنائی, ہم چلے گئے. اور اینکر مجھے بعد میں کہنے لگا کہ میں نے تو آج آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ذرا تھوڑا سا کھینچ کے رکھیں, ذرا یہ مطلب وہ چاہتے تھے لڑائی ہو, چاہتے ہیں, یہ ککڑ لڑاتے ہیں. بالکل پتہ ہے آپ کو, ککڑ بھی لوگ مرغے لڑاتے ہیں, لڑائی کراتے ہیں, مطلب ریٹنگ بڑھانے کے لیے چاہتے ہیں, ریچھوں کی لڑائی کراتے ہیں. بالکل اس طرح انسانوں کی لڑائی کراتے ہیں ریٹنگ بنانے کے لیے. بابا حلال کھاؤ یار. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ بھائی حرام, اس میں حرام, آپ نے اینکر پرسن بنیں گے اس میں حرام کھانا ہے, تو یہ طریقہ ہے. بالکل. آپ مجھے بلا لیں, ایک اور بلا لیں, آپ اس کو میرے خلاف کرا دیں, اس کو میرے خلاف, اور جب پروگرام میں لڑائی ہو جائے, دڑل ہو جائے, آپ بولے کیا بات ہے. آپ کو پتہ ہے ایک پروگرام میں مجھے میری لڑائی ہو گئی تھی. مجھے بہت بڑا ایک ضلع کا وہ ضلع ناظم تھا, اس نے کہا میں تمہیں گولی مار دوں گا, اور اس نے قسم کھا کے کہا میں گولی مار دوں. میں نے اس کو نیچے دبا لیا اور میں نے کیمرے کے ٹرائی پاڈ سے اس کو اتنا مارا, وہاں بہت مارا. وہ کہنے لگے تم کیوں اس کو مار رہے ہو؟ میں کہا میں اس لیے مار رہا ہوں کہ جب یہ نکلے گا اور اس نے قسم کھائی ہو مجھے گولی مارے گا, میں اس سے پہلے مار دوں, اس لیے میں پہلے اس کو مار رہا ہوں, میرے پاس پستول تو نہیں. بالکل. تو پھر مولانا امیر زمان اور بڑے وہ لوگ آگے سن کے, جو آگے نیکسٹ پروگرام ہونا تھا, انہوں نے پھر ڈیفینڈ کر کے, میں نے ان کے کان میں کہہ دیا, میں کہ اگر میرے کچھ ہوا تو یو ول بی ریسپانسبل. پھر اس کو اندر باندھ کے رکھا انہوں نے, پھر میں اپنے گاڑی اور ڈرائیور لے کے نکلا. تو یہ کام کراتے ہیں یہ اینکر, ان کو خیال کرنا چاہیے اگر کوئی اس طرح کی بات ہوئی تو. بالکل. اچھا سر, اسی کے ساتھ ہم ایک اور چیز ڈسکس کریں گے. میں نے ایک کالم پڑھا تھا, ساڑی واری آئی تو گگو رو پیا, یہ نثار رانا صاحب نے لکھا ہے, تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ نثار رانا ایک بڑا اچھا کالمسٹ ہے جی. یہ پنجابی کا ایک بڑا سینٹرل پنجاب میں ہوتا ہے کہ بھائی ساڑی واری آئی تو گگو رو پیا, یعنی آپ اپنی اپنی باری لے رہے ہو, جب میری باری آئی تو شور لپڑا ہو گیا. تو یہ بڑا اچھا کالم ہے, میں نے آج اس کو بار بار پڑھا ہے اور میں اس کو دیکھا. میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. اصل میں JNN پروگرام کا مقصد یہ بھی ہے کہ جو لکھاری ہیں, جو لکھ رہے ہیں, جو قوم کے لیے لکھ رہے ہیں, اچھے ٹاپک پہ لکھ رہے ہیں, ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں. تو یہ اپریشیشن ہے جناب نثار رانا صاحب, آپ جاری رکھیں. اور جو باری ہماری تحریک انصاف کی آئی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ العزیز ہم اپنی باری پہ وہ لٹیرا پن نہیں کریں گے, وہ کبھی نہیں ہوگا. کبھی یہ نہیں ہوگا کہ ترک وزیر اعظم کی بیوی کا جو ہار ہے اس کو ہم غائب کر دیں. پھر یہ نہیں ہوگا کہ جناب ہم قبضے کر لیں, اور پھر یہ نہیں ہوگا کہ ہم چھوٹے سے آدھے ہاتھے کے گھر سے جناب علی ہم بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک بن جائیں. آپ کے لاہور میں بڑے بڑے خوبصورت لوگ رہ رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کے بارے میں بڑا ٹھیک ٹھاک ان کو لوٹ مار کی, آپ ذرا ان کے بارے میں کریں. ہماری باری انشاءاللہ ہم آئیں گے, اس کو بڑی اچھے سلجھے ہوئے طریقے سے آپ نبھائیں گے. اور اب یقین کریں کہ یہ کالم ایک اچھا کالم تھا, میں نے آج چنا اس کو. مجھے ڈاکٹر نبیل افتخار نے بھیجا, وہ بھی ایک کالمسٹ ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ابو یہ آپ دیکھیں کالم کیسا ہے, تو مجھے اچھا لگا. تو بڑا اچھا دکھائیں, اور بڑا فل دکھائیں, ایسے فل کریں اس کو. اور یہ لوگوں کا ٹائٹل بڑا اٹریکٹیو ہے. یہ ٹائٹل یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم جب کھیلتے ہیں گلیوں میں, گجرانوالہ میں ہم کھیلتے ہیں, تو پھر ایک باری آتی ہے فلاں کی, فلاں آ گئی باری. اب جو پرانے ہیں جنہوں نے باری لے چکے ہیں, جو انجوائے کر چکے ہیں, وہ بائیکاٹ کر دیتے ہیں, نہیں میں نہیں کھیلتا ہوں. بالکل. تو اس وقت وہ پھر یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ ساڑی باری آئی تو گگو رو پیا. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو اپنے مزے کر لی, آپ نے اپنی گیم کر لی, اور جب ہمارے ہی جو ٹرن آئی ہے تو آپ نے جناب اس طرح کے رویے رکھے. تو یہ رویے ایکچولی یہ بڑا اچھا جملہ ہے کہ بھائی آپ نے نون لیگ والوں, آپ نے حکومت کی, اور سارے جتنے بھی دوسرے ہیں پیپلز پارٹی والے, اب ذرا تھوڑا برداشت کر. وہ سینئر ہمارے لیڈر ہیں, دوست, مطلب آپ کھیل چکے ہیں, اب ہمیں کھیلنے. ہاں, آپ کھیل چکے ہیں, آپ پرفارم کر چکے ہیں. آپ نے جو گند کرنا تھا اس ملک کے ساتھ کر لیا, آپ نے اس ملک کو مقروض کر دیا, اتنے قرضے چھوڑ گیا, معیشت تباہ کر دیا. اب ہمیں کھیلنے دینا. بالکل. ہماری باری آئی ہے نا. شوکت ترین نے بڑی زبردست بات کی, ان کے منہ پہ آج انہوں نے تھپڑ مارا ہے. شوکت ترین نے انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ جھوٹ بولا ہے,
تو اس کا مطلب ہے شوکت ترین نے جھوٹ بولا ہے، اور شوکت ترین نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، شوکت ترین جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ بجٹ ہے، اور میں شوکت ترین کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے تعلق ہیں سعودی عربین مانیٹرنگ ایجنسی ساما کے، وہ سامبا سعودی امریکن بینک کے یہ ہیڈ رہے ہیں، تو اس وقت میرا ان سے شوکت خانم کے فنڈ ریزنگ کے بارے میں تعلق ہے۔ بڑا نفیس آدمی ہے اور بڑا خاندانی آدمی ہے، پٹھان آدمی ہے، ترین آدمی ہے، اور یہ بدترین نہیں ہے، یہ خوش ترین ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہمیں بڑی امید ہے۔ اور شوکت ترین صاحب یو ڈیڈ ویل، اسارانہ آپ نے بہت اچھا کیا، لکھتے رہیے گا، اچھا لکھیے گا انشاءاللہ پھر اچھے۔ بالکل سر، اسی کے ساتھ ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ جائیں گے کہ امریکہ چائنا کا ون بیلٹ ون روڈ جو منصوبہ ہے، چائنا جو ہے اس کے خلاف اتر آیا ہے، ٹھیک ہے، اور امریکہ جو ہے چائنا سے کیا خوف کھا رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس سے اس میں وہ آپ کا سوال تھوڑا سا غلط ہو گیا کہ امریکہ جو ہے وہ چائنا سے خوف کھا رہا ہے، چائنا امریکہ سے خوف نہیں کھا رہا۔ بالکل، چائنا نے ایک بڑا زبردست ون بیلٹ ون روڈ ایک منصوبہ رکھا اور بڑے کنٹریز اس میں انوالو کر دیے، ٹھیک ہے، اور اتنے لوگ انوالو کر دیے، اس میں پاکستان بھی آ گیا۔ اور اب جو ٹرمپ تھا، ٹرمپ کا نعرہ تھا امریکہ فرسٹ۔ بالکل، جو بائیڈن نے اب دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے یہ ایک نیا نعرہ دیا ہے، G7 کو کہا ہے کہ بابا یہ لوٹ کے لے گئے چائنا چھا گیا، ہم پیچھے رہ گئے، آؤ آ کے اسی طرح کی ایک اور انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور یہ کھربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے۔ یہ جو 3B ہے نا، یہ بڑی زبردست انویسٹمنٹ ہے، اور اس انویسٹمنٹ میں وہ اٹریکٹ کریں گے پاکستان کو، وہ اٹریکٹ کریں گے دنیا کے دوسرے ملکوں کو۔ اب وہ آ گیا جو کسی زمانے میں ٹو پول طاقت تھی، ایک طاقت رشیا کی تھی، ایک طاقت امریکہ کی۔ یہ پہلا چینل ہوگا JNN جو اپنے عوام کو یہ بتا رہا ہے کہ آگے آپ کے کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ میرے خیال میں بڑے بڑے چینلز کو ابھی اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کہاں سے انفارمیشن آئی ہے۔ ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے ہم تو پہلے ہی بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ CPEC کے چیئرمین ہیز ڈن ونڈرفل جاب کہ وہ سپیڈ آ گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے سپیڈ آتی ہے انڈیا سے جناب علی ہمارے لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ بالکل، جب انڈیا کسی چیز کے اوپر انگلیاں اٹھائیں تو آپ سمجھیں آپ کا بالکل صحیح کام ہو رہا ہے۔ اگر انڈیا CPEC کے خلاف بول رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ ہم بہتر اور درست راستے پہ جا رہے ہیں۔ تو یہ کھربوں ڈالر کی جو بائیڈن صاحب انویسٹمنٹ کا اعلان کر رہے ہیں، یہ اب ملکوں کو اٹریکٹ کرے گی۔ کچھ اس طرف بڑے چودھری کی طرف جائیں گے، کچھ اس طرف نئے چودھری کی طرف جائیں گے۔ یہ طاقت کے جو سرچشمے ہیں وہ بدلیں گے۔ پاکستان کو اس میں بڑی سمارٹ کھیل کھیلنی ہے۔ میں پاکستان کو ایڈوائز کروں گا، ٹھیک ہے، فارن پالیسی ہے، اس پہ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ پاکستان کو میں یہ کہوں گا کہ آپ جس طرح اٹل بہاری واجپئی نے یہ کہا تھا نا کہ آپ بھائی تو بدل سکتے ہیں لیکن آپ ہمسائے نہیں بدل سکتے۔ بالکل، یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم اب نئی اٹریکشن میں جب کھربوں ڈالر کا مسئلہ آئے اور پیسے کی کوئی یہ ریل پیل آئے، اس سے بڑا سمارٹ پلے کرنا ہے۔ اور مجھے پورا یقین ہے ہمارے جو فارم منسٹر ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس بات کا خیال رکھیں گے۔ لیکن چائنا سے ہم نے بگاڑنا نہیں ہے۔ چائنا ہمارا جو ہے نا وہ اب شارک کے پاس ہے، بلکہ ہماری بہت ساری رگیں چائنا کے پاس ہیں اس وقت، ہم نے بنا کے رکھنی ہے، اور چائنا کی ہمارے پاس ہیں، گوادر کی شکل میں، ہاٹ واٹر کی شکل میں۔ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ جو 1979 کی ایگریشن تھی اصل میں رشیا کی، یہ ہاٹ واٹر تک اپروچ کے لیے اس نے ایک جبر کے ذریعے اور طاقت کے ذریعے کوشش کی تھی، تو اس کوشش پہ وہ ناکام ہوا، افغانیوں نے اس کو شکست دے دی۔ اور جو بائیڈن بھی ظاہر ہے پاکستان نے ایک بڑی اچھی گیم پلے کرنی ہے۔ اگر ان کے جو بھی ہے ان لوگوں کو میرا خیال میں ان کے بیری بیڑے بھی آ رہے ہیں، ان کو بحفاظت وہاں سے نکلنا ہے۔ جب بحفاظت نکلنا ہے تو پاکستان کی بڑی ضرورت ہونی ہے۔ یہ بڑی ایک اہم گیم ہے جو 3B ایک کنورٹ ہے، جو بڑا زبردست کنورٹ ہوگا۔ اس میں پاکستان اپنا رول پلے کرے، اچھے طریقے سے سمارٹ گیم کرے پاکستان وہ اب اگر جو بائیڈن پاکستان کی جو سی پیک ہے اس پہ اس کے کیا خطرات لاحق ہوں گے اور پاکستان پہ کتنا اثر دیکھیں خطرات تو میرا خیال میں یہی ہوں گے کہ اگر کسی طریقے سے انڈیا جو ہے وہ انٹروین کرتا ہے یا اس طریقے سے کوئی حالات کو بدلتے ہیں
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک سمارٹ لیڈرشپ کے اندر جو ہے نا وہ اپنے رستے نکالے گا اور ایک بہتر پاکستان کی طرف ہم ڈیولپ ہو کے آگے جائیں گے. میں اس پاکستان کو بڑا آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور بڑی زبردست پاکستان نے جو عمران خان کی قیادت میں امت مسلمہ کو جو لیڈرشپ دی ہے اسی کا یہ فائدہ ہوگا کہ آئندہ ہم سعودی عرب کو بھی انوالو کر رہے ہیں. ہماری ریفائنریز بڑی یہاں پہ لگیں گی, انویسٹمنٹ بڑی آئے گی. اب غربت کے دن میرے خیال میں ختم ہونے والے ہیں اور ایک اچھا دور ابتدا ہو چکا. اچھا سر, آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ ڈر رہا ہے کہ کہیں چائنا سپر پاور نہ بن جائے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ یہ تو ہے. امریکہ جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ بھائی چائنا بڑی تیزی سے ابھرا ہے اور اس نے بغیر کسی سے کوئی بڑی لڑائی لڑے, حالانکہ اس نے بڑی ٹرائی کر ماری طاقتوں نے کہ بھائی انڈیا اور چائنا کی بڑی لڑائی ہو, لیکن وہ نہیں ہو سکی اور چائنا اپنا رستہ بناتا رہا ہے اور ڈر خوف تو ہوگا. اب دیکھ لیں نا, امریکہ چائنا نے تو واضح طور پہ کہہ دیا کہ آپ کی کھڑپینچی ختم. G7 کو انہوں نے تھریٹ کیا ہے, اسی میں ہی کوئی کلپ ہے, کوئی تصویر سی, اس نے اس کو واضح طور پہ کہا کہ آپ کی کھڑپینچی ختم ہوگی, آپ کا دور ختم ہو گیا, آپ نے جو لوٹنا تھا, آپ نے جو بننا تھا, آپ نے جو کرنا تھا وہ آپ نے کر لیا. اب جو ہے وہ باری ہوگی اس خطے کے لوگوں کی اور ہماری باری ہے. بالکل. تو چائنا کی باری ہے تو چائنا تو ہمارا بڑا اچھا دوست ہے. سر اب ہم اپنی ایک لاسٹ سٹوری کی جانب جائیں گے اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سندھ سرکار کے ایک ہی خاندان نے جو ہے 18 افراد نے SPSC کا امتحان پاس کر لیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیا واقعی ایسا ہوا ہے یا ہیرا پھیری کی گئی ہے؟ ایک ہی خاندان کے 18 افراد. یہ ایک ہی خاندان کے 18 افراد ہیں اور اس خاندان کا ایک فرد جو ہے وہ ہیڈ ہے اس کے پورے یہ ڈپارٹمنٹ کا. تو یہ سندھ کی جو پستی ہے, سندھ کا جو پیچھے رہ جانا ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے. اب 18 افراد, یہ کون سی ایسی فیملی ہے کہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ 18 افراد PCS کر گئے, اس کا بھائی, اس کے بھتیجے, اس کی بیٹیاں, اس کے فلان 18 لوگ. اب جب تحقیق ہوگی تو 18 کی بجائے ہو سکتا ہے یہ 180 ہو, پھر قبیلے تک یہ چلا جائے اور سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ تک. یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے کہ 18 افراد PCS کر گئے. اور شرم کرو, آپ نے سندھ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ہیرا پھیری ہوئی ہے؟ داڑوں کے تو ہاں جی, ہیرا پھیری کیا, یہ تو سراسر ڈاکہ ہے. اور 18ویں ترمیم جو ہے نا باندھ کے رکھے ہوئے ہاتھ, اور نہیں ہو سکتے. میں تو کہوں گا گورنمنٹ کو کہ سندھ کو 1 روپیہ کیش نہ دے, ان سے پروجیکٹ لے. جس طرح آپ MNAs MPs کو پیسے نہیں نہ دیتے تو وہ پروجیکٹ دیتے ہیں آپ کو, آپ ان سے پروجیکٹ لیں. تھر کی کیا صورتحال ہے, آپ کے کچے کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے. یہ سندھ کا جو بڑا غرق انہوں نے کر دیا اور سندھی اتنے محروم ہیں بیچارے کہ اگر آپ چلے جائیں, میں تو میری زمینیں ہیں وہاں پہ, تو وہاں کے جو حالات ہیں موئنجو داڑو کے دور کی لکڑی کی بیل گاڑیاں چلتی ہیں, بیچارے بڑے مشکل میں ہیں. یہ موٹر ویز اور ایکسپریس ویز بننے سے کچھ حالات بدلے ہیں, ورنہ میرپور متھیلو, ڈیرکی, گوٹکی, مرٹکی, یہ سارے جتنے بھی دائیں بائیں ہیں یہ بڑے پسے ہوئے لوگ ہیں. اور ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 18ویں ترمیم کو ریوائز کریں. آپ ایک نیشن بنانے کے لیے, آپ ایک قوم بنانے کے لیے کم از کم تعلیم کا شعبہ اور کچھ یہ ترقیاتی کام جو ہیں یہ وفاق کے پاس ہی رہیں. بالکل. طاقتور مرکز جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. صوبوں کی مادر پیدر آزادی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ان لوگوں کی کہانیاں آپ سنیں, ان لٹیروں کی داستانیں آپ سنیں تو آپ حیران رہ جائیں. اور پھر سندھ جو ہے بڑی پیاری دھرتی ہے, پرانی 1000 سال پرانی تہذیب ہے. کیا ان لوگوں کو ہم نے یہ اسی دور میں زندہ رکھنا ہے, آج سے 4-5 ہزار سال موئنجو داڑو کی تہذیب میں زندہ رکھنا ہے, یا ان کو آج جو 21ویں صدی جا رہی ہے اس میں ہم نے ان کو لانا ہے, ان کو ترقی دینے کی. ٹھیک ہے سر, اگر تو یہ ہیرا پھیری ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سندھ کی بربادی کی وجوہات کیا ہیں؟ یہی میں نے آپ کو جو عرض کیا کہ میرٹ کا قتل. بالکل. اور دور تک بھی جا کے ان کے اندر جو ہے نا وہ دور اندیشی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک بہت پڑھا لکھا شخص ہے, وہ ایک ریولیوشن لائے گا. اس نے جذبات کے ساتھ کھیلا. بے نظیر کے بارے میں سنا,
اس نے بھی ان کو بھوک میں ہی رکھا، اور یہ بلاول جو تیسری نسل ہے اس نے بھی ان کو وہیں رکھا. اصل آپ کو کیا لگتا ہے بلاول بھٹو کچھ کریں گے؟ ان کو کچھ نہیں کریں گے. سر اسی کے ساتھ جیسے کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہمیں پیچھے سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے، تو اسی طرح پروگرام کا اختتام کریں گے اور کل ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ سر، آج آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. میں تو انشاءاللہ زندہ رہا روز ہی ہوں، پروگرام کرتے ہیں لائیو کیپٹل ود انجینئر افتخار اینڈ عریشہ از دیر. تھینک یو، بہت شکریہ جی. بہت شکریہ سر. اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اللہ نگہبان.